बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम के जनूब में सूरत हाल अचानक नाज़ुक और बहुत तशवीशनाक हो गई है। वहाँ एक बड़ी जंग छिड़ने का ख़तरा पैदा हो गया, जिसका कोई अंदाज़ा इस वक़ूए से 2 घंटे पहले तक किसी को नहीं था। वो सूरत हाल पैदा हो गई है, इस पर हम बात करेंगे। और फिर ये जो नए आदाद शुमार आए हैं रूस की फ़ौज के जानी नुकसान के बारे में, वो बड़े हैरत अंगेज़ और हौलनाक हैं, बज़ाहिर नाकाबिल यकीन, लेकिन क्रेडिबल इंफॉर्मेशन और पूरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाद बरतानवी इंटेलिजेंस ने ये दावा किया है कि रूस इस जंग में जो यूक्रेन के साथ 3 साढ़े 3 साल से चल रही है, अपने 10 लाख फ़ौजियों से महरूम हो गया है। आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान की पूरी फ़ौज की तादाद 7 लाख के करीब है और इंडिया की पूरी फ़ौज की तादाद 12 लाख के करीब है, और रूस 10 लाख फ़ौज से महरूम हो गया है। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है रूस के लिए, जिसकी वो भरपाई नहीं कर सकता। और ये सवाल आप करेंगे कि फिर जंग कौन सी फ़ौज लड़ रही है, तो इसका जवाब भी मैं अर्ज़ करूँगा। और तीसरा, पंजाब में जो हालिया शुमाल मगरबी पंजाब, चकवाल और पिंडी में बिलखुसूस जो हालिया बारिशों से तबाही हुई है, उस पर PTI ने अपनी तोपों का रुख मरीम नवाज़ की तरफ कर दिया है। लेकिन ऐसा बोदा दलीलबाजी उन्होंने शुरू की है कि इसे मारू घुटना फूटे आँख से ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता, और या फिर ये कि ये इंतहाई बदनीयती के साथ ये हमला किया जा रहा है। और नाज़रीन, जिस बात पर तवज्जो हम नहीं दे रहे, मुझे एक कारी ने तवज्जो दिलाई, और वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो यकायक माहौलियाती तब्दीली आई है, बल्कि माहौलियाती तबाही आई है, इसका ज़िम्मेदार इमरान खान और उसका हुकूमती ढांचा जो पख्तूनख्वा में 13 बरसों से काम कर रहा है, जिसने जंगलात की इतनी वाशियाना तरीके से कटाई की है कि पख्तूनख्वा के बाज़ ज़िले और बाज़ इलाके चोलिस्तान का मंजर पेश कर रहे हैं, जिसकी वजह से मौसम तब्दील होकर रह गया है। तो इन सारी बातों पर हम तबसरा करेंगे, लेकिन सबसे अहम बात हम आखिर में करेंगे। शुरू में ये माहौलियाती तबाही वाली बात कर दें। पख्तूनख्वा में 13 बरस से PTI की हुकूमत है, और जब से ये हुकूमत आई है, इसने वहाँ एक माफिया बनाया, जिसका रुकन यकीन मुराद सईद भी था, और पख्तूनख्वा का हर वज़ीर आला, महमूद खान हो, परवेज़ खट्टक हो, या इस वक्त का जो गंडापुर है ये हो, और उनके स्पीकर और दूसरे ताकतवर वज़ीर इस माफिया टिम्बर माफिया का हिस्सा है। इन्होंने जंगलात की बेपनाह कटाई की, क्योंकि इससे पहले तो पख्तूनख्वा में नॉर्मल हुकूमत हुआ करती थी, वहाँ नाजायज़ काम भी उसी तनासब से होते थे जिस तनासब से दूसरे सूबों में होते हैं। लेकिन PTI की हुकूमत आने के बाद इन लोगों ने अंधेर गर्दी मचा दी, और पख्तूनख्वा के बहुत से इलाके जंगलात से महरूम कर दिए गए हैं। और जंगलात को फिर कटाई को छुपाने के लिए, ये चोरी छुपाने के लिए, और ख़ास तौर पर वो जो बिलियन ट्री सुनामी का फ्रॉड था, पौधा एक नहीं लगाया और शोर मचाया कि 1 अरब पौधे लगाएं, तो वो झूठ छुपाने के लिए भी जंगलात को आग लगाई गई कि जहाँ तो इस एरिया में हमने 10 लाख दरख्त लगाए थे, आग लग गई, सारे के सारे जल गए। तो इस 2 तरफा, यानी एक तरफ कटाई और उससे माल बनाना, और दूसरी तरफ जुर्म छुपाने के लिए जंगलात को आग लगा देना। आप अगर पिछले दौर के अखबारात देखें तो आपको पता चलेगा कि हर रोज़ 2 जंगलों में आग लगती थी, हर रोज़ 2 जंगलों में। इतनी आग तो पूरी दुनिया की जंगलात में नहीं लगती जितनी पख्तूनख्वा में लगी, और जितनी पख्तूनख्वा से मुल्हिका जो इलाके हैं पंजाब के, इस्लामाबाद के, इन जंगलों में भी ये आग लगाते रहे, और इसके नतीजे में माहौलियात का जो साइकिल है वो तब्दील होकर रह गया, और जिसकी वजह से बारिशें ज़्यादा होना शुरू हो गई, क्लाउड बरस्ट के वाक़यात भी ज़्यादा हुए। और दूसरी वजह ये जो पिंडी और चकवाल में सैलाबी सूरत हाल पैदा होगी बारिशों की वजह से, तो इसमें भी PTI और मलक रियाज माफिया का हाथ है। सिर्फ मलक रियाज नहीं, बल्कि ये पूरा बिल्डर माफिया, लैंड माफिया, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन माफिया, इन्होंने पिंडी के, आपको मालूम है कि पिंडी का पूरा इलाका सतह मुर्तफा का इलाका है, यानी ऊंचा नीचा इलाका, पहाड़ी, वो कोहस्तान तो खैर नहीं है पिंडी का इलाका, लेकिन पहाड़ हैं और टीले हैं और नीचे ऊंची चट्टानें हैं, और फिर ज़मीन भी ऊंची नीची है।
تو انہوں نے جہاں ہموار زمین دیکھی وہاں انہوں نے کنسٹرکشن کا کام شروع کر دیا، کالونی کی تعمیر کر دی، 4 دیواری بنا دی۔ کالونی بنی یا نہیں بنی، لیکن 4 دیواری بن گئی، کھدائی ہو گئی۔ اور جب بارشوں سے بہنے والے نالے اپنی منزل کی طرف چلے پانی لے کر، تو رستے میں جگہ جگہ ان کو رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ جو نیچرل کورس ہوتا ہے کہ یہ پانی اپنے رستوں سے گھومتا ہوا کسی دریا میں جا ملتا ہے اور یہ پانی کا ایشو وہ اس طرح نہیں رہتا، تو وہ کورس ختم ہو گیا اور پانی رستے میں ٹکرا کر کہیں 4 دیواریوں سے، کہیں کنسٹرکشن سائٹ سے، کہیں کھدائی سے، جو بھی چیزیں تھیں، یہ ان چیزوں پر موجودہ حکومت نے بھی کوئی کنٹرول نہیں کیا یا کر نہیں سکی، کیونکہ یہ مافیا اتنا طاقتور ہے کہ عدالتوں سے 1 گھنٹے کے اندر اندر اسٹے لے لیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان غیر قانونی قبضہ گیر کالونیوں کی تعمیر میں کوئی رکاوٹ ڈالنے میں حکومت کامیاب نہیں ہو سکی۔ اور پی ٹی آئی کے دور میں تو اس مافیا کی عمران خان کے لیول پر پشت پناہی حاصل تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پختونخوا کے شہر پشاور میں ایک قطعاً غیر قانونی رہائشی اسکیم، وہ ایسی زیادہ غیر قانونی تھی کہ اس کی اجازت پی ٹی آئی کی حکومت کا محکمہ نہیں دے رہا تھا۔ پھر ملک ریاض نے بشرا بی بی کو کروڑوں روپے کا سونا بھیجا، جس کے بعد پھر وہ اگلے ہی دن ان کو NOC مل گیا، اور وہاں بھی۔ اور ابھی تو یہ بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، پختونخوا میں بھی نقصان کا خطرہ ہے، خدا نہ کرے، اللہ کرے یہ سلسلہ نارمل ہو جائے، لیکن انہوں نے جو کچھ کیا ہے پختونخوا میں، اس کا نتیجہ ہمیں پنڈی اور اٹک میں بھی دیکھنا پڑا اور پختونخوا کے علاقوں میں بھی دیکھنا پڑ سکتا ہے۔ اچھا، یہیں پھر میں مریم نواز کے خلاف جو کمپین چل رہی ہے، میں مریم نواز کی صفائی میں ایک لفظ نہیں کہوں گا، میں صرف یہ کہوں گا کہ ان کا جو حملہ ہے کتنا بوگس ہے اور کتنا بدنیتی پر مبنی ہے۔ سوات میں 19 آدمی گنڈا پور کی حکومت نے مار ڈالے، قتل کر دیے، اس طرح کہ وہ 3-2.5 گھنٹے تک وہ اپنی مدد کے لیے بچاؤ بچاؤ کے نعرے لگاتے رہے، اور صرف وہی نہیں بلکہ ارد گرد کھڑے لوگوں نے پختونخوا حکومت کا کوئی محکمہ، کوئی افسر ایسا نہیں چھوڑا جہاں تک یہ بات نہ پہنچائی ہو کہ 19 آدمی گر گئے ہیں سیلابی ریلے میں، وہ کسی بھی وقت ڈوب سکتے ہیں۔ اور پختونخوا حکومت کو 2.5 گھنٹے ملے تھے، وہ آدھے گھنٹے میں ان کو ریسکیو کر سکتی تھی، لیکن اس سے نہیں کیا، اور وہ سارے کے سارے لوگ جاں بحق ہو گئے، شہید ہو گئے، ایک بہت بڑا المیہ ہو گیا۔ تو اس پر ظاہر ہے پھر پختونخوا حکومت کی ہر سطح پر مذمت ہوئی، گالم گلوچ بھی لوگوں نے کی، بددعائیں بھی دیں اور بے عزتی بھی کی، اور پھر گنڈا پور نے یہ کہہ کر کہ میں وہاں کوئی ٹینٹ لگا کر بیٹھتا ہوں، یعنی جلتی پر تیل چھڑکا، اور اس طرح پی ٹی آئی کی حکومت کو بہت زیادہ امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اس کا بدلہ لینے کے لیے پی ٹی آئی نے یہ پنڈی اور اٹک کی بارشوں کو بہانہ بنایا اور کہا کہ دیکھو اٹک ڈوب گیا، دیکھو پنڈی ڈوب گیا۔ بھائی، سیلاب اور بارشیں جب آتی ہیں تو دنیا کے ہر ملک میں، امریکہ میں، فرانس میں، برطانیہ میں، آسٹریلیا میں، یعنی میں ترقی یافتہ ملکوں کا نام لے رہا ہوں، یعنی بہت ہی زیادہ ترقی یافتہ ملک ہے نا، امریکہ، برطانیہ، فرانس، آسٹریلیا، کینیڈا، ان ملکوں میں، اسپین، ان ملکوں میں بھی شہر ڈوب جاتے ہیں اور کئی دن تک ڈوبے رہتے ہیں، اور امریکہ میں تو ایسی تباہی آتی ہے کہ کئی مہینے دوبارہ آباد کاری میں لگ جاتے ہیں۔ ایشو یہ تو ہے ہی نہیں کہ بارشیں ہو گئی اور سیلاب آ گیا، ایشو یہ ہوتا ہے کہ تباہی آنے کے بعد حکومت نے ریسکیو کی جو ذمہ داری ادا کرنی ہے وہ کی کہ نہیں کی۔ اب یہ مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ کے تحت پنڈی اور اٹک میں پانی جو بھر گیا، اس کی ویڈیو چلا کر انہوں نے ایک طوفان مچا دیا کہ دیکھو یہ ہے مریم نواز کی گورنمنٹ، پنڈی پانی میں ڈوب گیا۔ پنڈی کیا بھائی، سیلاب آتا ہے تو آدھا پنجاب پانی میں ڈوب جاتا ہے، اور جب طوفانی بارشیں ہوتی ہیں تو پانی اتنی زیادہ مقدار میں وہ سڑکوں پر آتا ہے کہ جو نکاسی کے راستے وہ بھی بلاک ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کو پانی نکالنے میں کافی ٹائم لگتا ہے۔ ایشو یہ تو کہیں بھی نہیں گنا گیا کہ سیلاب آیا اور علاقے ڈوب گئے، ایشو یہ بنتا ہے کہ علاقے ڈوبنے کے بعد حکومت حرکت میں آئی کہ نہیں آئی، یہ ہوتا ہے ایشو۔ وہاں سوات میں جو معاملہ ہوا، اس کا پنجاب کے معاملات سے کوئی موازنہ، کوئی لنک بنتا ہی نہیں ہے۔ وہاں وہ آدمی پھنس گئے تھے، حکومت کے نوٹس میں تھے،
اور 2.5 گھنٹے کا وقت تھا حکومت کے پاس، جو بہت زیادہ وقت ہوتا ہے، لیکن گنڈا پور کی حکومت نے اور پی ٹی آئی کے حکام نے کوئی بھی اقدام نہیں کیا۔ اچھا، اب دوسرا ایشو یہ ہے کہ دیکھیے، اگر ایک چھت گر جاتی ہے خدا نخواستہ بارشوں سے، تو ظاہر ہے کہ فوری طور پر کچھ لوگ اس میں مر جاتے ہیں۔ یہ ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے، یہ ایک بدقسمتی ہے جس کی ذمہ داری اس ریاست کے غیر مساوی معاشی نظام پر عائد ہوتی ہے، جس میں ایک طبقہ اتنا غریب ہے کہ وہ مکانات کی مرمت اور تعمیر نہیں کرا سکتا، چنانچہ وہ چھتیں گرنے سے مر جاتے ہیں لوگ اس طبقے کے سے تعلق رکھنے والے۔ چھت گرنے کی ذمہ داری یا اس کا جرم حکومت پر عائد نہیں ہوتا، کیونکہ یہ سسٹم تو پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے معاشی عدم انصاف کا، اور یہ پختونخوا میں بھی ایسا ہی ہے، پنجاب میں بھی ایسا ہی ہے، سندھ میں بھی ایسا ہی ہے، اور پنجاب میں بھی ایسا ہی ہے۔ حکومت پر آپ انگلی اس وقت اٹھاتے ہیں یا حکومت پر تنقید اس وقت کرتے ہیں جب چھت گر گئی، کچھ لوگ مر گئے اور کچھ لوگ زخمی ہو گئے، زخمیوں کو نکالنے کے لیے ریسکیو کا عملہ نہیں پہنچا، نتیجے میں جو زخمی تھے وہ بھی مر گئے، تو اس صورت میں حکومت مجرم قرار دی جا سکتی ہے۔ پنجاب میں ابھی تک ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا جہاں ریسکیو کی ٹیمیں فوری طور پر کم سے کم وقت میں مدد کے لیے نہ پہنچی ہوں، چاہے وہ اٹک اور پنڈی کے بارش زدہ علاقے ہوں یا لاہور اور ملتان یا ساہیوال میں چھتیں گرنے کے واقعات ہوں۔ تو یہ پی ٹی آئی کے لوگ چونکہ پیدائشی بدنیت ہیں، اور یہ وہ باتھ روم کی وہ مخلوق ہے جس کے بارے میں حکم ہے کہ جب باتھ روم میں جاؤ تو ان سے پناہ کے لیے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث کی دعا لازماً پڑھو، تاکہ ان باتھ روم کی اس غلیظ مخلوق سے ضرر کا اندیشہ نہ رہے۔ یہ ہے وہ باتھ روم کی مخلوق جو اپنا خبث باطن اور اندر کی گندگی ظاہر کیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ گنڈا پور کی ضلالت اور کمینگی اور فرعونیت کو چھپانے کے لیے یہ ایک بوگس مقدمہ کھڑا کر رہے ہیں۔ ناظرین، اب آتے ہیں روس کی طرف۔ روس میں برطانیہ کی انٹیلیجنس نے، برطانیہ کی محکمہ دفاع نے، وزارت دفاع نے یہ رپورٹ جاری کی ہے اور کہا ہے کہ 10 لاکھ فوجی ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں۔ اچھا، ہلاک شدگان کی تعداد جو ہے وہ 2.5 لاکھ بتائی جاتی ہے اور زخمیوں کی تعداد 7.5 لاکھ۔ اور فوج میں جو زخمی ہوتا ہے پھر وہ فوجی نہیں رہتا، پھر وہ شہری بن جاتا ہے، زخمی شہری، کیونکہ وہ جنگ لڑنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اور فوج میں زخمی اس کو نہیں کہتے کہ جس کی انگلی میں چھرا لگ جائے یا جس کے پاؤں میں کوئی پتھر لگ کے ہڈی ٹوٹ جائے، اس کو زخمی نہیں کہتے۔ فوج میں زخمی اس کو کہتے ہیں جس سے گولی ایسے مقام پر لگے کہ جان تو بچ جائے، لیکن اس عذر کی کارکردگی مثلا معدے میں لگی یا جگر یا گردے کے قریب لگی یا ٹانگ میں لگی تو آپریشن کر کے گولی نکال دی جائے، لیکن وہ آدمی اس زخم سے صحت یاب ہونے کے بعد زندگی تو نارمل طریقے سے گزار سکتا ہے، لیکن جنگ میں اس طرح کی پھرتی اور کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا جس طرح کا مظاہرہ وہ زخمی ہونے سے پہلے کرتا رہا ہے۔ تو گویا روس اس جنگ میں اپنی 10 لاکھ فوج سے محروم ہو گیا۔ 15 لاکھ اس کی فوج ہے، 5 لاکھ سے بیشتر وہ ہیں جن کو روس میدان جنگ میں بلا نہیں سکتا، کیونکہ وہ کوئی کچھ حصہ اس کا بالٹک کی سرحدوں پر ہے، کچھ حصہ اس کا سائبیریا کی وہ جو مشرق میں پیسفک اوشن ہے اس کے ساحل پر ہے، چین اور شمالی کوریا اور جاپان کی جہاں قربت ہے اس علاقے میں، فار ایسٹ کا نارتھ تو وہاں ہے، کچھ اس کی فوجیں سینٹرل ایشیا کے بارڈر پر ہیں، ورنہ سمگلنگ وغیرہ کا ایشو ہوتا ہے۔ کچھ حصہ اس نے کوہ کاف میں رکھا ہوا ہے جہاں آئے دن بغاوتیں ہوتی رہتی ہیں، جہاں بے چینی ہے۔ تو روس اس وقت میدان جنگ کی لڑائی میں مار کھا رہا ہے، اور اب اس کی کمک کے لیے شمالی کوریا نے اپنی فوج بھیجی ہے جس کی گنتی کا ابھی علم نہیں ہو سکا، لیکن یہ فوج ہزاروں میں ہے، 2000 ہے، 3000 ہے، 10,000 ہے، کسی کو نہیں پتا۔ اب شمالی کوریا کی فوج لڑ رہی ہے۔ چین اس جنگ میں روس کے ساتھ ہے اور اس نے
ایک بیان دیا تھا کہ ہم اس جنگ میں یوکرائن کے ہاتھوں روس کی شکست کو برداشت نہیں کر سکتے، یعنی چین نے یہ اسیس کر لیا ہے کہ روس کو شکست ہونے والی ہے یا ہو سکتی ہے۔ اس جنگ میں چین روس کی مالی مدد کر رہا ہے، کچھ ہتھیار بھی دے رہا ہوگا، لیکن وہ روس کے لیے اپنی فوجی نہیں بھیجے گا، یہ بات واضح ہے۔ دوسری طرف روس کے لیے بری خبریں امریکہ سے آئی ہیں۔ وہی صدر ٹرمپ جو پہلے کہتے تھے کہ میں اس جنگ میں روس کے ساتھ ہوں، اور یہ تک ٹرمپ نے کہا تھا کہ یوکرائن اپنا رقبہ جو روس لے چکا ہے اس سے دستبرداری کا اعلان کر دے، وہ مان لے کہ اب یہ روس کا حصہ ہے۔ ناظرین، یہ جنگ نہایت ہی ناانصافی پر مبنی ہے، کیونکہ روس نے جارحیت کی تھی یوکرائن پر، اور پاکستان کا اور پوری دنیا کا یہ اصولی موقف ہے کہ جارحیت قبول نہیں۔ لیکن پاکستان میں آپ نے پی ٹی آئی کو دیکھا کہ وہ حکومت پاکستان پر اس بات کو لے کر چڑھائی کر رہی تھی کہ پاکستان اس جنگ میں روس کا ساتھ کیوں نہیں دے رہا، یوکرائن کا ساتھ کیوں دے رہا ہے۔ یوکرائن کی سلامتی کو روس نے پامال کیا اور اس کی مشرقی پٹی پر قبضہ کر لیا جب اس نے بغیر اعلان کے اپنی فوجی یوکرائن میں داخل کر دی، جس کے بعد جنگ چھڑی۔ روس کا کہنا ہے کہ اس پٹی میں چونکہ اکثریت روسی بولنے والوں کی ہے، اس لیے یہ علاقے ہمارے اندر ضم ہونے چاہیے۔ یہ وہ دلیل ہے جو دنیا میں کوئی ملک نہیں مانتا، کیونکہ پھر تو کئی ملکوں کو دوسرے ملکوں پر قبضے کا موقع مل جائے گا۔ مثال کے طور پر کاکیشیا کے بہت سارے علاقے ہیں جہاں ترکی بولنے والے اور ترک قومیتوں کی اکثریت ہے، تو کیا ترکی ان علاقوں پر حملہ کر کے قبضہ کر لے تو اس کو جائز مانا جائے گا؟ پاکستان میں 1.5 کروڑ بلوچ ہیں۔ پاکستان کہہ سکتا ہے کہ اصل بلوچ ملک ہم ہیں، کیونکہ جہاں 1.5 کروڑ بلوچ ہیں۔ ایران کے صوبہ بلوچستان اور سیستان میں بلوچوں کی اکثریت ہے، لیکن وہ سارے مل ملا کر 50-60 لاکھ بنتے ہیں۔ تو روس کے اس دعوے کی روح سے پاکستان کو ایرانی بلوچستان پر قبضہ کر لینا چاہیے کہ جہاں بلوچوں کی اکثریت ہے، یہ ہمارا علاقہ ہے۔ بلکہ پاکستان تو افغانستان پر بھی حملہ کر سکتا ہے اس دلیل پر، کیونکہ پاکستان میں پشتونوں کی تعداد 4-5 کروڑ کے درمیان ہے۔ پختونخوا پورا صوبہ وہاں اکثریت ہے پختونوں کی۔ بلوچستان کا شمال سارا پختونوں سے بھرا ہوا ہے۔ 60-70 لاکھ پختون کراچی میں ہیں، اور اتنے ہی سندھ اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں، تو یہ 4-5 کروڑ۔ جبکہ افغانستان میں پختونوں کی تعداد 3 کروڑ ہے، باقی 2.5 کروڑ جو ہیں وہ ہے ترک، تاجک ہیں، ازبک ہیں، ترکمین ہیں اور کرگز ہیں، ہزارے ہیں۔ پشتون جو ہے وہاں اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو پاکستان کہہ سکتا ہے کہ اصل پشتون ملک ہم ہیں، کیونکہ جہاں تو 5 کروڑ پشتون ہیں، وہاں تو 2-2.5-3 کروڑ سے بھی کم ہے۔ تو اب ہم یہ اپنے افغانستان کا پشتون ایریا اپنے اندر شامل کر رہے ہیں۔ تو یہ روس کی ایک اسٹوپڈ قسم کی دلیل تھی، جس کی بنیاد پر اس نے حملہ کیا ایک چھوٹے ملک پر، ایک کمزور ملک پر۔ اور یوکرائن آپ کو یاد ہوگا کہ روس کے قبضے میں رہا ہے جب سوویت یونین تھا۔ سوویت یونین ٹوٹا تو یوکرائن کو آزادی ملی۔ اب بری خبر یہ ہے کہ ٹرمپ جو روس کا ساتھ دے رہا تھا، اب اس نے یکا یک ایک بڑا ڈراسٹک فیصلہ لیا ہے اور یوکرائن کو پیٹریاٹ میزائلوں کا پورا بہت بڑا سسٹم دے دیا ہے۔ اس کی مراد یہ ہے کہ یورپ میں وہ موجود ہے، اور اب اس کو ایمرجنسی بنیادوں پر 1-8 دن میں یوکرائن منتقل کر دیا جائے گا، جس کے بعد روس کے لیے یوکرائن پر فضائی حملے کرنے بہت مشکل ہو جائیں گے۔ اور ساتھ ہی امریکہ نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ وہ دور مار میزائل بھی یوکرائن کو دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ یوکرائن کے میزائل ماسکو تک وار کریں گے، اور گویا کہ روس کے لیے بہت مشکل دن آنے والے ہیں۔ ویسے اس کو کہا کس نے تھا کہ وہ جارحیت کرے۔ اچھا، شام میں جو صورتحال پیدا ہوئی اس کی سمری آپ کے علم میں ہے کہ کس طرح وہاں دروزیوں میں اور عرب بدوؤں میں جھڑپیں ہوئیں، جس کے بعد اسرائیل نے دروزیوں کی حمایت میں کود پڑنے کا اعلان کیا اور شامی حکومت پر بمباری شروع کر دی۔ ایوان صدر، GHQ، ڈیفنس کی وزارت اور اسلحہ کے گودام اور شام کے فوجی قافلے، اس اوورال تنازع میں اب تک 500 افراد مارے جا چکے ہیں، جن میں ایک بڑی تعداد دروزیوں کی ہے، کچھ اس کے بعد پھر فوجی آتے ہیں، پھر بدو آتے ہیں۔
امریکہ نے اسرائیل سے کہا تھا کہ شام میں مداخلت نہیں کرنی، جس کی وجہ سے جب اس نے پہلے دن حملے کیے اور یہ کہا کہ ابھی ہم نے مزید دردناک حملے کرنے ہیں، تو اگلے دن پھر وہ اس نے حملوں سے کنارہ کشی کی اور دوسرے دن حملے اس نے نہیں کیے۔ لیکن اب اچانک ایک ایسا واقعہ ہوا ہے، ایسی پیش رفت ہوئی ہے جس کو کوئی بھی فورسی نہیں کر سکا تھا، کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ ہو سکتا ہے۔ وہ یہ ہوا ہے کہ 60,000 بدو قبائلی مسلح بندوقوں سے وہ گھس گئے ہیں سویدہ کے علاقے میں۔ شام کی فوج سویدہ شہر کے چاروں طرف موجود ہے۔ یہ 60,000 کا لشکر جو ہے یہ سویدہ کے پہاڑوں میں گھس گیا ہے، داخل ہو گیا ہے، اور سویدہ کا علاقہ جو ہے کافی بڑا ہے، پاکستان کے کم سے کم 3 ضلعوں کے برابر یہ رقبہ ہے اور کافی پھیلا ہوا ہے۔ اگر آپ نقشہ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسرائیل اگر اسے ملک بنانا چاہتا ہے تو اس کے منہ میں پانی اسی لیے آ رہا ہے کہ یہ ایک بڑا رقبہ ہے، جس کے بعد پھر اسرائیل اس ملک کے ساتھ معاہدے کرے گا اور عملاً یہ اسرائیل ہی کا ایک صوبہ بن جائے گا اور شام اپنے اتنے بڑے رقبے سے محروم ہو جائے گا۔ تو یہ جو 60,000 لشکری داخل ہوئے ہیں، اس کے بعد اسرائیل کے لیے مداخلت ناگزیر ہو جائے گی۔ لیکن وہ مداخلت کس طرح کرے گا؟ ان فوجیوں پر، اس لشکر پر اس طرح کی بمباری نہیں کی جا سکتی جس طرح کی بمباری صوفی محمد کے لشکر پر امریکہ نے کی تھی اور سارا لشکر مار دیا تھا جو سوات سے افغانستان داخل ہوا تھا۔ وہ تو ایک جلوس کی شکل میں داخل ہوئے تھے، یہ ٹکڑیوں کی شکل میں داخل ہوئے، اور ان پر بمباری سے ان کا خاتمہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ جاتے ہی پہاڑی علاقوں میں انہوں نے اپنے ٹھکانے بنا لیے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ پہاڑوں میں جو لوگ چھپ جائیں بمباریوں سے ان کا کچھ خاص نہیں بگڑتا ہے۔ اور اسرائیل کو اگر ان قبائلیوں کا خاتمہ کرنا ہے تو اسے اس علاقے میں اپنی فوج، باقاعدہ فوج ٹینکوں سمیت داخل کرنا پڑے گی، اور یہ وہ پوائنٹ ہے جس سے اسرائیل ڈرتا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ اسرائیل میدانی جنگ میں ہار جاتا ہے۔ اسرائیل نے جب بھی فتح پائی ہے، اور ہمیشہ اس نے فتح پائی ہے، تو اپنی فضائی طاقت کے بل بوتے پر پائی ہے، ورنہ 1973 کی جنگ میں اس کی بری فوج مصر کی فوج کے ہاتھوں شکست پا گئی تھی، پسپا ہو گئی تھی، ہزاروں مارے گئے تھے، ہزاروں گرفتار ہوئے تھے، ہزاروں بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ تو یہ میدانی جنگ کس طرح کریں گے؟ یہ تو حماس کی ایک چھوٹی سی پٹی جو پاکستان کے کسی ضلع کی ایک تحصیل سے بھی چھوٹی پٹی ہے، اور جہاں پہاڑ بھی نہیں ہیں، یہ تو وہاں بھی حماس کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ حماس کو جتنا مارا، جہازوں نے مارا، میزائلوں نے مارا، کیونکہ کھلے میدان میں تھے، وہ تو چھپ ہی نہیں سکتے تھے۔ ایک بلڈنگ میں 50 آدمی چھپے ہوئے، پوری بلڈنگ انہوں نے مٹی کا ڈھیر بنا دی، سارے مر گئے، اس طرح ہوتا تھا۔ لیکن جہاں صورتحال مختلف ہے، پہاڑی علاقہ ہے، وہ قبائلی لشکر پہاڑوں میں اپنے سے ٹھکانے بنا لیے، وہ کہتے ہیں کہ ہم دروزیوں کو شام کی سلامتی کے خلاف کوئی سازش نہیں کرنے دیں گے۔ یہ ان کا ایک باضابطہ اعلان اور بیان سامنے آ گیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بڑی خون ریزی کا خطرہ ہے، 6 طرفہ خون ریزی۔ ایک طرف دروز ہوں گے، ایک طرف یہ قبائلی ہوں گے، تیسری طرف اسرائیل ہوگا۔ شامی فوج تو کوئی ایکٹیو کردار فی الحال ادا کرنے کے قابل نہیں ہے، لیکن یہ 6 افریقی جنگ میں بہت بڑی خون ریزی کا خطرہ ہے، اور امریکہ اسی سے ڈرتا ہے۔ اسرائیل نے معاملہ بگاڑ دیا۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔